अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, हालिया तनासुब पे अगर हम देखें, अफ़गानिस्तान, भारत और इसी तरीके जो दुश्मन ममालिक हैं उनका नेक्सस एक गठजोड़ चल रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द हमले किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा को अगर देखें तो हमारा सूबा एक अजीब तरीके की दहशतगर्दी के लपेट में है। इसी को सामने रखते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं महर सुल्ताना साहिबा, जो कि MPA हैं पीपल्स पार्टी की, और साथ ही साथ ये कि एक गहरी नज़र रखती हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर। साथ ही साथ हम इनसे ये जानेंगे कि जो वाना पे हालिया दहशतगर्द हमला हुआ है इसके मुतल्लिक ये क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मैम कि आप आई हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि वाना कैडेट कॉलेज पे जो हमला हुआ इसकी क्या नौयत थी और फोर्सेस ने किस तरीके से इस हमले को नाकाम बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। जो इतलात और जो मीडिया के थ्रू हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है उसमें तो यही कहा गया कि अवल ये जो कैडेट कॉलेज था इसके गेट पे एक मतलब बारूद से भरी हुई गाड़ी ब्लास्ट की गई और उसके बाद चंद लोग अंदर गए। लेकिन जो हमारी फोर्सेस हैं उन्होंने इनकी कार्रवाई को नाकाम बनाया और वहाँ पे इनके अटैक को पसपा किया। हालांकि ये जो अटैक था ये बिल्कुल उस सिचुएशन के हिसाब से था जैसे APS का वाक़या हुआ था। उस वक्त भी वहाँ पे बच्चे स्कूल में मौजूद थे और यही तरीक़ेकार करके वहाँ पे दहशतगर्द दाखिल हुए और फिर जो कत्लेआम हुआ वो तारीख़ में मतलब उससे ख़तरनाक और सख्त दिन हमने नहीं देखा। लेकिन अल्लाह की फ़ज़ल व करम से हमारी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की वजह से ये नुकसान और ये सख्त दिन जो खुदा न खास्ता हमें देखना पड़ता, अल्लाह ताला ने करम किया। ये बताएं कि इसको दिफाई तज्ज़ियाकार इसको APS पार्ट 2 से भी तशबीह दे रहे थे, क्या इसमें ऐसी नौयत थी कि इसको इतने बड़े सान्हे के साथ रिलेट किया जा रहा था? मैंने अभी बात की कि पहले भी जब APS का वाक़या हुआ था वो तो हुआ भी पेशावर में था और उस स्कूल में उस वक्त स्कूल मतलब लगा हुआ था, बच्चे स्कूल में थे। यहाँ पर भी कैडेट कॉलेज में तकरीबन कुछ याद किया जा रहा है लगभग 600 बच्चे या 500 बच्चे उस वक्त स्कूल में मौजूद थे और इस तरह की कार्रवाई की गई और मकसद यही था कि तलबा का कत्लेआम होता और एक जो इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाई है वो होती, एक तो टेरर फैलता और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इसके थ्रू वो भारत की जो कोशिश है कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, वो उनकी कोशिश कामयाब होती। जिस तरह आपने अभी भारत का नाम लिया तो क्या आपको लग रहा है, और दिफाई तज्ज़ियाकार भी यही कह रहे हैं कि इसके ताने बाने बॉर्डर पार से जुड़ रहे हैं, तो आपको लगता है ये अफ़गानिस्तान भारत का नेक्सस है तालीम दुश्मनी के लिए? बिल्कुल जी। और अभी जो हमने जंग की है भारत से, उनको उसका गुस्सा है कि जिसमें पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से फ़तह नसीब हुई। तो भारत तो मुख्तलिफ़ मौक़े पे कह चुका है कि अभी जो इनका ऑपरेशन संदूर था वो अभी उनका जारी है और वो कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते जिससे कि हमें पाकिस्तान में वो बदअमनी फैला सकें। और उस जैसे सबको पता भी है कि उनकी प्रॉक्सीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान में भी हैं, भारत से ख़ुद भी मुख्तलिफ़ दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो कार्रवाई करते हैं और उनकी कोशिश है कि इस वक्त वो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी वो बिज़ी रखे और इसी तरह वो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ भी हमारे हालात ख़राब कर रहे हैं ताकि वो उनको जो शिकस्त हुई थी उसका कुछ अजाला कर सके। तो और एक तो ये बात, दूसरी बात हमने जो सुना कि जो दहशतगर्द वाना के कैडेट कॉलेज में जो आए उनके राब्ते जो थे वो अफ़गानिस्तान में जो इनके लोग थे, जो इनके मशरान थे, उनसे थे। तो उससे भी साबित होता है कि ये जो वो प्रॉक्सीज़ जो भारत की अफ़गानिस्तान में है वहाँ से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा था। और लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी फोर्सेस की जो बरवक्त कार्रवाई थी और जवाबी कार्रवाई जो थी उससे अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। जिस तरह आपने कहा कि बॉर्डर पार के साथ उनके रवाबित थे, तो कलेदम TTP ने तो इससे लाताल्लुकी का बयान दिया है, आप इसको किस तनासुब से देखती हैं? बिल्कुल, ये बात भी हमें सुनने में मिली कि उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन जो राब्ते थे उस वक्त जो दहशत गर्दों के थे वो सबूत है इस चीज़ का
کہ وہاں پہ اس کارروائی کے تانا بانا جاری تھا، ان سے ان کے کنیکشنز تھے، وہیں سے وہ ڈائریکشنز لے رہے تھے، اسی ڈائریکشنز پہ عمل کر کے انہوں نے یہ ایکٹ کیا۔ ترکی اور ایران جو ہے ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، کیا یہ حالیہ واقعہ جو ہے اس ثالثی کے کردار پہ اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، جو پہلے دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے، ایک بار ہوئے پھر ختم ہوئے، دوبارہ پھر سے جب وہ ہمارے پاکستان کے جو لوگ گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، جب وہ واپس آ رہے تھے، دوبارہ ایک اٹیمپٹ کی گئی کہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیا جائے، لیکن وہ پھر برابر ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن اب ترکیہ نے جو کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور پاکستان کا پہلے موقف لیں گے اور اس کے بعد پھر افغانستان جائیں گے، لیکن جب دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت افغانستان کی طرف سے یہ باتیں کی گئی تھیں کہ ہم اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ ہمارا اسلام آباد تک ہوگا پاکستان میں۔ تو ان کا جو، اور دوسری بات کہ وہ باتوں میں تو چیزوں پہ ایگری ہو جاتے ہیں لیکن وہ ریٹن چیز پہ نہیں آتے، تو جب تک وہ ریٹن پیپر پہ وہ کچھ لکھ کے، ہاں ایگزیکٹلی، تو تب تک ہم ان پہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ واقعی میں اپنی جو بات کریں اس کو وہ فالو کریں گے یا اس پہ وہ عمل درآمد کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ کل کو وہ پھر سے ایسی کارروائی کرے اور مکر جائیں تو ہم دنیا کو بتانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسا ریٹن پروف ہو ہمارے پاس کہ کل کو اس پہ ہم اس کو ثابت بھی کر سکیں۔ اور ہم اسی لیے پاکستان کے خواجہ آصف صاحب نے جب اس میں اپنا بیان دیا تھا کہ جب تک یہ ریٹن ڈاکومنٹ میں ان کی طرف سے ایگریمنٹ نہیں آئے گا تب تک ہم اس چیز پہ ایگری نہیں ہو سکتے کہ یہ واقعی میں اپنی یہ جو افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں یا اس پہ وہ نادم ہیں یا وہ اس کو وہ روکنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے۔ صحیح۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں تو اسی دن بھارت میں لال قلعے کے قریب ہونے والے واقعے کو بھارت نے ہر طریقے سے پاکستان کے خلاف اس کے ساتھ جوڑنے کی اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ایک سانحہ پیش آیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے خاص طور پہ اس قسم کے پروپیگنڈے کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے جی، بھارت میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ان کے وزیر اعظم صاحب ہیں ایگزیکٹلی وہ یہی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں، خود سے ہی کوئی حادثہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا الزام جو ہے پاکستان پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہماری حالیہ جنگ ہوئی ہے اس وقت بھی جو انہوں نے فالس فلیگ جو اٹیک کیا تھا، بالکل وہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا تھا تاکہ اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جائے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان کا امیج دنیا میں خراب کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم بہت اس کا شکر گزار ہیں، اور خصوصاً آرمی چیف صاحب کی، ہماری فورسز کے، کہ انہوں نے ان کی جو چال تھی اس کو نہ صرف ناکام بنایا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایسی اسٹریٹجی بنائی، اور حکومت پاکستان کا بھی اس میں رول تھا کہ اس بار انہوں نے بھارت کے یہ مذموم عزائم جو تھے وہ بالکل ختم کر دیے، اور ان کا الٹا پاکستان کے جو امیج ہے وہ دنیا بھر میں اچھا ہوا۔ آج الحمدللہ اگر ٹرمپ ہمارے آرمی چیف کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ لنچ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ہماری وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ ساری وہ اقدامات تھے، وہ جو پلاننگ تھی جس کی وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی، اور ہمارے پاکستان کا جو امیج جو پہلے کچھ عرصہ خراب کیا گیا تھا وہ الحمدللہ بہتر ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہم اب توقع کرتے ہیں کہ ہماری جو معاشی ہماری جو پرابلمز ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں اس میں فائدہ ہوگا اس چیز کا۔ جس طرح آپ نے بھارت کے فالس فلیگ آپریشن کی بات کی ہے، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بھارتی میڈیا ایک منظم مہم کے تحت پاکستان کو بدنام کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے؟ میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب بھی بھارت میں الیکشنز آتے ہیں تو اس طرح کی پلاننگ یہ کرتے ہیں، اسی طرح کے حادثات یہ خود سے کر کے پھر اس کا الزام لگاتے ہیں، اور یہ ان کی ایک بار نہیں ہے، یہ ہر بار اس طرح ہے۔ پہلے جب یہ دھماکہ پرسوں ہوا لال قلعے میں تو اس وقت اس دھماکے کو سلینڈر بلاسٹ کا کہا جا رہا تھا، لیکن لیٹر آن ان کی میڈیا نے یہ بات شروع کر دی کہ نہیں، یہ دہشت گردانہ کارروائی ہے، اور اس میں مختلف مسلمانوں کو انہوں نے وہاں سے پکڑا، اس میں بہت سے ڈاکٹرز جو بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز اس میں انوالو ہیں۔ تو یہ ان کی پرانی ٹیکٹس ہیں اور وہی وہ اب بھی کر رہے ہیں، چونکہ بہار میں الیکشن ہے اور وہاں پہ ان کو اس بار بہت برے نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو لوگوں کو جو مودی کی جو پلاننگ ہے یا جو ان کا گندا چہرہ ہے وہ اب کافی حد تک ان کو واضح ہو چکا ہے، اور جو ان کی شکست ہوئی تھی ان کو، اس وجہ سے بھی لوگوں کو اب پتہ ہے کہ بھارت کے جو اس وقت کے جو ذمہ داران ہیں وہ پاکستان کے
کے اوپر غلط الزامات لگا کر ان کا امیج خراب کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس میں جیسے اللہ نے ہماری مدد کی، اب عوام بھی ان کی سمجھدار ہوگی، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ مہر سلطانہ صاحبہ، پاکستان اس تمام صورتحال میں جس میں افغانستان، بھارت، دہشت گرد گروہ، ان سب کا ایک نیکسس، ایک گٹھ جوڑ ہے، کیا ان کو اس کے مقابلے میں حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ کیونکہ آپ خود بھی صوبائی سطح پر ایک گہری نظر رکھتی ہیں، آپ کی نظر میں کیا ایک حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اس نیکسس کو ایٹ لیسٹ ہمارا جو صوبہ، جو پشتون بیلٹ اس دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے، کیا حکمت عملی اپنائیں؟ اس میں جی 2-3 وجوہات ہے، مطلب ویریس ریزنز ہے جس کی وجہ سے امن و امان کی یہ حالت بنی ہے۔ کچھ انٹرنل سچویشن ہے، کچھ ایکسٹرنل سچویشن ہے۔ ایکسٹرنل پہ ڈیفینیٹلی ہماری فورسز لگی ہوئی ہیں، جیسے ہمیں افغانستان کی طرف سے پرابلمز ہیں، اور جب تک یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے وہاں سے ہمیں جو دراندازی ہو رہی ہے، جو وہ اپنے وہاں سے ان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان پہ جو اٹیکس کیے جا رہے ہیں، وہ اس پہ کام ہو بھی رہا ہے۔ اللہ کرے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، اللہ کرے کہ جو اب نیا دور شروع ہونا جا رہا ہے لیکن جیسے امن کا ہو، اور جیسے میں نے بتایا کہ افغانستان اس چیز کو ریئلائز کر لے کہ وہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور جب تک دونوں ملکوں میں امن نہیں ہوگا، ہم دونوں ملکوں کی جو ترقی ہے وہ خراب رہے گی، عوام تکلیف میں رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ انٹرنل جو ہمارے پرابلمز ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں احساسی محرومیاں ہیں، اور مختلف ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو آج اس سلسلے ہمیں ہماری صوبائی اسمبلی میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، چھوٹی بڑی، سب اس میں آئیں، ان کے مشران وہاں پہ شامل ہوئے، سب نے اپنی تجاویز دی کہ کس طرح سے ہم خیبر پختونخوا کے امن کو بحال کر سکتے ہیں۔ وہ جو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ تکالیف دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے امن خراب ہے خیبر پختونخوا کا، اور وہ ایسی چیزیں یا وہ باتیں یا وہ ایسے کام جس کی ہمیں وفاق سے توقع ہے کہ وفاق کریں، اس کے لیے بھی انشاءاللہ اب جوائنٹلی ایک ڈیکلیریشن تیار کی جائے گی اور اس پہ سائن تمام پولیٹیکل پارٹیز کریں گی۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن کو چھوڑ کر صرف ایک پیج پر بھی ہے، اور ایز خیبر پختونخوا کے شہری کے وہ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اور توقع ہے ان سے وفاقی حکومت سے بھی کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، خیبر پختونخوا کا جو رائٹس ہیں جو وہ ہمیں دیں گے، اور امن و امان کے لیے جو پالیسیز فیڈرل لیول پہ تیار ہونی ہے اس میں خصوصاً خیبر پختونخوا میں امن کے لیے وہ اپنے ایسے اقدامات کریں گے جس سے انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ امن بحال ہوگا۔ آخر میں آپ کے خیال میں عوام اور میڈیا کو اس حساس حالات میں کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ عوام کو دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام پہ یہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ویجیلنٹ رہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرے گھر کے پاس جو دوسرے گھر ہیں اس میں کون لوگ رہتے ہیں۔ اگر میں کہیں پہ ایسی کوئی مشکوک ایکٹیویٹی دیکھتی ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں فورسز کو انفارم کروں، مجھے چاہیے کہ میں جو لمٹس یا جو رولز یا جو قوانین ہیں اس کے حساب سے اپنی لائف کو گزاروں، تاکہ کل کو اس کی وائلیشن کی وجہ سے کوئی ایسے مسائل نہ کریٹ ہو جس سے دوسرا بندہ فائدہ لے۔ اور اس کے علاوہ میڈیا امپورٹنٹ رول ہے اس کا، سوشل میڈیا اور باقی جو ہمارا جتنا بھی ریٹن یہ پرنٹ میڈیا ہے ان سب کا امپورٹنٹ رول ہے۔ چاہیے کہ عوام کو اویئر بھی رکھیں، عوام کو صحیح انفارمیشن وہ مہیا کریں، نہ کہ من گھڑت قصے یا رومرز وغیرہ پھیلانے میں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ چاہیے کہ جو صحیح انفارمیشن ہے عوام تک پہنچائے اور عوام میں پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سے یہ تمام جتنے بھی کردار ہیں، میڈیا ہو گیا، پولیٹیکل لوگ ہو گئے، یا ہمارا جو سول سوسائٹیز ہیں، ان سب نے مل کے اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور عوام کو چاہیے کہ جو ہماری فورسز ہیں ان سے وہ ان کی ذمہ داری کو سمجھیں، ان کو ان حالات میں ان کی سپورٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو جوان بارڈرز پہ جو فائٹ کر رہے ہیں، جو مختلف علاقوں میں یا آپریشنز میں وہ بیچارے لڑ رہے ہیں، وہ بھی کسی کے بھائی، بیٹے، شوہر ہیں، لیکن وہ ہمارے تحفظ کے لیے جہاں پہ ہم جا کے آرام سے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں، وہ بیچارے ہمارے لیے وہاں پہ فائٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں، ان کے جو وہ اقدامات یا جو وہ فائٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ان کا سراہیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بارے میں وہ ہم اپنا کردار کریں اور ادا کریں، اور ڈیفینیٹلی
جو ہمارا میڈیا ہے اس پہ تو زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے، کیونکہ آج کل دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، اور اگر غلط انفارمیشن پھیلائی جائے گی، لوگوں پہ غلط باتیں پھیلائی جائیں گی، اس پہ لوگوں میں غصہ آتا ہے. ہمیں چاہیے کہ وہاں سے بھی ہم اپنے فورسز کا جو مورال ہے وہ بوسٹ کرنے کے لیے ایسے پالیسیز، ایسے اقدامات کریں جو کہ سب کے لیے بہتر ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، جس طرح آپ نے ایک گہری انسائٹ دیکھی ہے مہر سلطانہ کی زبانی، اسی طریقے سے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی آخر میں کہ ہماری میڈیا پہ خاص طور پہ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ انفارمیشن کی ڈسیمینیشن میں تھوڑا سا احتیاط کریں اور ہماری عوام کو گمراہی سے بچائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.